Assalamu alaikum and good morning, students. I hope you all are good and safe. Dear students, in our previous class, we have learned about omids, which is the first chapter of Unit 1. So today we will start with our second chapter, Abbasids. As I told earlier, that Umayyad's period started right after Khulafai Rashidin, and it ended in the Battle of Karbala. After that, the time of Abbasid started from 750 AD to 1258 AD. Now, who were they and how they have ruled? ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. The Abbasid, the third major caliphate, ruled the Islamic Empire for almost 500 years and saw the scientific golden age of Islam. After Prophet Muhammad ﷺ, there was time of Khulafai Rashidin, the four pillars, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Umar Farooq Razi Allah Ta'ala Anhu, Hazrat Usman Razi Ta'ala Anhu, and Hazrat Ali Razi Ta'ala Anhu. Then there were Umayyads. After Umayyads, there were Abbasids. After Khulafai Rashidin, Umayyads were there, so they have second caliphate, and now the Abbasids, they have the third major caliphate, and they rule almost all the Islamic empire for about 500 years and saw the golden age of Islam. It came to power as a result of rebellion against the Umayyad, who were toppled in 750 AD. And how they have come into the power? They have come into the power when they defeated Umayyads. जब उमैयद का दौर ख़त्म हुआ तो Abbasids का दौर स्टार्ट हुआ, और उनके दौर में it was the golden period, it was the golden time of Islam, especially scientific. जो साइंस ने जितनी तरक्की की थी वो इसी वक्त में इन द रेन ऑफ एबसिड उसी टाइम पर हुई थी. और एबसिड्स जो हैं वो पावर में कैसे आए थे? जब रिबेलियन कहते हैं बगावत को, when they fought against the Umayyads, और उन्होंने उन्हें जो है शिकस्त दी थी 750 AD में, और 750 AD से ही एबसिड्स का टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है. There was brutality from both sides as they fought against each other. बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई जो थी वो करबला में थी, ठीक है, उसमें ब्रूटैलिटी, उसमें बहुत बहुत जुल्म हुआ था, बहुत बुरी जंग थी, उसमें बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था. हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और बाकी जो उनके मेल फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें शहीद कर दिया गया था. और ये हम सब के लिए अफसोस की बात थी. एज अ मुस्लिम हम भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, हम भी इस चीज़ के लिए बहुत खफा हैं कि ये लड़ाई हुई थी और इतना जुल्म हुआ था वहाँ पर. Finally, Abbasids won because they had politically and military outmaneuvered and isolated the Umayyads. और फाइनली जो इस जंग का जो रिज़ल्ट था वो ये था कि उसमें Abbasids जो हैं वो जीत गए थे. उनका पहले से ही सियासत और जो मिलिट्री थी, उनकी जो फ़ौज थी, उसके ऊपर उनकी पावर ज़्यादा हो रही थी. और ये पावर जब उनकी ज़्यादा हो गई इसके ऊपर, तो डेफिनेटली उन्होंने उमैयड्स को जो है वो साइड पर कर दिया. The Abbasid family claimed to have descended from Hazrat Abbas radiallahu ta'ala anhu, an uncle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and therefore claimed that they were the rightful heirs to the caliphate, since they had closer blood ties with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, while the Umayyads were
the rival clan. جو ایبسڈ فیملی تھی اس کا یہ کلیم تھا، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ خلافت کے اصل حقدار جو ہیں وہ ہیں. وہ ایسا کیوں سوچتے تھے؟ وہ اس لیے سوچتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ حضرت عباس جو ہیں وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکل تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ایبسڈس جو ہیں یہ حضرت عباس کی فیملی سے آ رہے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہیں ہمارا بلڈ ریلیشن ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو اس خلافت کے اصل حقدار جو ہیں وہ امیڈس نہیں ہیں بلکہ وہ ایبسڈس ہیں. After winning from the Umayyads, the Abbasid shifted the capital of the Islamic Empire 762 AD from Damascus, Syria to Baghdad, Iraq. اور امید سے ایبسڈس نے جب یہ لڑائی جیت لی تھی، عباسیوں نے، جنہیں ہم کہتے ہیں اردو میں کہتے ہیں عباسیوں نے جب امیڈس کے ساتھ یہ لڑائی جیت لی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ انہوں نے جو ان کا کیپٹل تھا، اسلامک امپائر کا جو کیپٹل تھا وہ اس وقت میں دماسکس تھا، ٹھیک ہے، جو کہ سیریا میں تھا، تو اس کو چینج کر کے انہوں نے بغداد کو اپنا کیپٹل بنا دیا. عباسیوں نے پہلا کام کیا کیا؟ لڑائی جیتنے کے بعد، اقتدار کو، طاقت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد، the first thing which they did is they shifted the title of capital from Damascus to Baghdad. Damascus جو کہ سیریا کا سٹی تھا اور بغداد ایران کا، تو ڈماسکس سے انہوں نے جو دارالخلافہ ہے اسلامک امپائر کا وہ بغداد کو بنا دیا. اردو میں دماسکس کا مطلب ہے دمشق جو کہ سیریا کا شہر تھا، اسے اردو میں کہتے ہیں دماسکس. Perhaps one reason to choose Baghdad as the capital of the Islamic Empire was that Abbasids had relied heavily on Persian support to topple the Umayyads to come to power. اب وہ ریزنز بتا رہے ہیں کہ why they have shifted the title of capital from Damascus to Iraq. تو اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ عباسیدس نے جب امیڈس کے ساتھ لڑائی کی تھی تو ان کے خلاف لڑائی میں عباسیدس کا ساتھ جو ہے وہ پرشیا نے دیا تھا، ایران نے دیا تھا. تو ایران نے ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی اور عراق جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہی ہے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ انہوں نے سب سے پہلے ان سے، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے کہ جب کسی سے کوئی فائدہ لیتا ہے تو کوئی کسی کی مدد ایسے ہی نہیں کرتا، اسپیشلی یہ جو کنٹری کے افیئرز ہیں جو اور اس طرح کی جو چیزیں ان میں کوئی کسی کی ہیلپ ایسے ہی نہیں کرتا. تو ڈیفینیٹلی عباسیدس کو پرشیا کی مدد چاہیے تھی امیڈس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے. تو فار دیٹ ریزن انہیں اس کے لیے کچھ بدلہ بھی دینا تھا اس کا، تو انہوں نے اس لیے یہ کیپٹل جو ہے اسے چینج کر لیا. The Persian naturally desired that the caliphate should not anymore be dominated by the Arab only, and some Persian influence should also be promoted. تو پرشیا کا جو کہ پریزنٹ ڈے ایران ہے اس کا کیا خیال ہے؟ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ جو کیلیفٹ ہے اسے صرف امیڈس تک جو ہے یہ صرف اس خلافت کے اوپر تھوڑا اثر جو ہے وہ پرشیا کا بھی ہونا چاہیے. اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کا یہ کیپٹل چینج کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا انفلوئنس بھی چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے اس خلافت پر پرشیا کا جو اثر ہے وہ بھی رہے. Okay, Baghdad was closer to Persia and had greater Persian influence.
بغداد کو انہوں نے دارالخلافہ بنایا تو اس کا ریزن یہی تھا کیونکہ وہ پرشیا کے قریب ہے، وہ ایران کے قریب ہے. ایران اور عراق گلف میپ میں دے آر کوائٹ کلوز. تو اس کے اوپر جو ہے اور اسی لیے بغداد کے اوپر پرشیا کا بہت زیادہ اثر ہے، تو اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ اس کے اوپر پرشین انفلوئنس جو ہے وہ بن جائے گا اور بھی مزید گہرا ہو جائے گا. This Persian influence seemed obvious as ministers or viziers were appointed on the Persian model, and gradually these viziers started exercising great control on the government. Now they are telling us here کہ کیوں بغداد کے اوپر پرشین انفلوئنس تھا. اس کے اوپر پرشین انفلوئنس اس لیے تھا کیونکہ اس کے منسٹرز اور وزیرز جو ہیں وہ پرشین ماڈل پر جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی، اور ان کا جو وہ ماڈل تھا جو اپوائنٹمنٹ کا، جیسے ہر کنٹری کا ایک گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہمارے کنٹری کا بھی گورنمنٹ سسٹم ہے، اس کے اکارڈنگ اسٹیپ وائز جو ہے وہ لوگوں کو پوزیشن ملتی ہے، وہ اسٹیپ وائز اوپر آتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اٹھ کر آ جاتا ہے اور وہ اس کو جی بٹھا دیتے ہیں اور گورنمنٹ کا سارا کام اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو ایک سسٹم ہوتا ہے جسے فالو کرنا پڑتا ہے سب نے. تو وہاں پر جو بغداد میں جو سسٹم آف گورنمنٹ تھا وہ پرشین، اس کے اوپر پرشیا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا، اس پہ پرشیا کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ تھا. ان کے جو منسٹرز اور وزیرز اپوائنٹ ہوتے تھے وہ پرشین ماڈل پہ ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے ان وزیروں کا اور ان منسٹرز کا کنٹرول جو ہے گورنمنٹ پر وہ بہت زیادہ بڑھنے لگا، وہ بہت زیادہ ہونے لگا. The Abbasids from the very beginning of their rule had a difficult task of pleasing both Arabs, non-Arabs and the Persians, because all these diverse groups had supported their rise to power. اب ایبسڈس کے لیے پرابلم کیا تھی؟ ان کے لیے پرابلم شروع سے ان کی حکومت کے دوران جو مسئلہ انہیں رہا وہ یہ رہا کہ بیکاز دا پرشیا، دا نان عربس، دے ہیلپڈ ایبسڈس a lot during the fight with Umayyads. تو اب ان سب کو خوش رکھنا جو ہے وہ ایبسڈس کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو گیا، اور کیونکہ ان تینوں نے ہی ان کی ان ڈائیورس گروپس نے، ان ڈفرینٹ گروپس نے ان کی مدد کی تھی، ٹھیک ہے. ایک نان عربس تھے، ان میں عربس بھی تھے، کچھ عرب لوگ بھی تھے جو ان کے ساتھ تھے، نان عربس بھی تھے اور پرشینس بھی تھے. تو ان ڈائیورس گروپس کو، ان سارے گروپس کو سپورٹ انہوں نے، کیونکہ باسٹس کو سپورٹ کیا تھا تو ان تینوں کو خوش رکھنا اب ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. The control of Egypt was taken over by the Ismaili Caliphate of the Fatimids, who expanded their caliphate to include areas of Western Africa, Sudan, Sicily, the Levant, that includes modern-day Israel, Jordan, Lebanon, Palestine, Syria, Turkey, and the western part of the سعودی عربیہ. یہاں اب ایک اور قوم کی بات ہو رہی ہے، اسماعیلی کیلیفیٹ آف دا فاطمیدس. یہ بھی ایک الگ قوم تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایجپٹ کا کنٹرول جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا. who expanded their caliphate to include areas of Western Africa, Sudan, Sicily. کہتے ہیں کہ فاطمیدس جو ہیں انہوں نے ایجپٹ کا کنٹرول لے لیا تھا، ٹھیک ہے. and they expanded their caliphate. انہوں نے اپنی خلافت کو بڑھایا، وہ ویسٹرن افریقہ میں بھی پھیلایا، سوڈان میں اور سسلی میں. the Levant that include، اور جو رہ گئے وہ کون کون سے تھے؟ ماڈرن ڈے اسرائیل، جارڈن، اردن، اسرائیل، لبنان، پیلسطین، سیریا، ٹرکی اینڈ دی ویسٹرن پارٹ آف
سعودی عربیہ، ان سب جگہوں کو چھوڑ کے جو فاطمیدس تھے یہ بیسکلی شیعہ تھے، تو انہوں نے اپنی خلافت، اسماعیلین کی خلافت تھی جس کو کہ انہوں نے مصر میں انہوں نے قبضہ جمایا، اور پھر مصر سے انہوں نے ایکسپینڈ کی اپنی یہ طاقت جو ہے وہ ان سارے ایریاز میں، ویسٹرن افریقہ، سوڈان، سسلی میں، اور یہ جگہیں ان سے رہ گئی تھیں، یعنی ان کو چھوڑ کر اسرائیل، جارڈن، لیبنن، پیلسٹائن، سیریا اور ٹرکی and the western part of the Saudi Arabia. So basically students on this page، اس پیج پر ہمیں کون کون سے امپورٹنٹ پوائنٹس بتائے گئے ہیں کہ ایبسڈس جو ہیں they were the third major caliphate، ٹھیک ہے، سب سے پہلے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کے بعد امیڈس and after امیڈس there comes ایبسڈس، انہوں نے یہ اسلامک امپائر کو رول کیا فار اباؤٹ 500 ایئرس، اور ان کا جو یہ 500 سال کا دور تھا اٹ واز اے گولڈن ایج آف اسلام، سائنٹیفک گولڈن ایج آف اسلام، سائنس نے بہت ترقی کی تھی، اور ایبسڈس کو یہ خلافت یا ان کے ہاتھ میں یہ حکومت کیسے آئی تھی جب امیڈس میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں جو ایبسڈس تھے انہوں نے امیڈس کو شکست دی، ٹھیک ہے، ایبسڈس وہی لوگ تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اس جنگ میں بروٹیلٹی جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، وحشیانہ انداز، ظلم و ستم، یہ سب کچھ بہت زیادہ تھا۔ ایبسڈس جو ہیں انہوں نے کیونکہ پولیٹیکلی اور ملٹری طور پر جو ہے وہ اپنے پیر مضبوط کر لیے تھے، اپنے قدم جما لیے تھے، اسی لیے انہوں نے امیڈس کو آئسولیٹ کر دیا، ان دونوں چیزوں سے الگ کر دیا، سیاست سے بھی الگ کر دیا، فوج سے بھی الگ کر دیا، کیونکہ ایبسڈس کی فیملی، جو ایبسڈ فیملی تھی وہ یہ دعویٰ کرتی تھی، وہ یہ کہتی تھی کیونکہ ان کا جو شجرہ نسب ہے، جو ان کی فیملی ہے وہ حضرت عباس سے چلی آ رہی ہے، جو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکل تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس حکومت کے، اس خلافت کے اصل حقدار جو ہیں، رائٹ فل ایئرز، اصل حقدار، اصل وارث جو ہیں وہ لوگ ہیں، اور امیڈس جو ہیں ان کو وہ اپنا رائیول سمجھتے تھے، اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ پھر امیڈ سے یہ جنگ جیتنے کے بعد ایبسڈس نے سب سے پہلا کام کیا the first thing which they did is they changed the capital of Islamic Empire. They changed the capital from Damascus to Baghdad. ایک ریزن بغداد کو چوز کرنے کا یہ تھا کہ اسلامک امپائر جو ہے وہ بغداد کو چوز کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ ایبسڈس نے امیڈ سے جنگ کرنے کے دوران پرشیا سے بہت زیادہ مدد لی تھی، سو دے ور اوبلائزڈ آف پرشیا، وہ بہت زیادہ ان کے ممنون تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے پرشیا کے کہنے پر ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا کیپٹل چینج کر دیا۔ بغداد جو ہے وہ عراق کا کیپٹل ہے، پرشیا جو کہ پریزنٹ ایران ہے، ایران اور عراق یہ دونوں قریب قریب ہیں، اور بغداد پر پرشیا کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کیلفت ہے، اسلامک کیلفت، اس کے اوپر ان کا بھی کچھ اثر جو ہے وہ آ جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پہلا کام کیا۔ پھر اس کے بعد ایبسڈس جو ہیں انہوں نے اپنی حکومت کے سٹارٹ میں ہی ان کو مشکلیں پیش آنے لگیں۔ ان کے لیے سب سے مشکل کیا تھا؟ پلیزنگ کہتے ہیں خوش کرنا، بوتھ دی عرب، نان عرب اینڈ دی پرشیا، ان تینوں کو، کیونکہ وہ ڈائیورس گروپس تھے، وہ الگ الگ لوگ تھے، وہ الگ الگ طرح کے تھے،
ان تینوں کو خوش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اور ان تینوں کو خوش کرنا کیوں ضروری تھا؟ وہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ انہوں نے لڑنے میں، جنگ کرنے میں ایبسڈس کی بہت زیادہ مدد کی تھی، اور انہی کی مدد کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھ میں یہ خلافت آئی تھی. The control of Egypt was over by the اچھا in the last paragraph اب یہ بتا رہے ہیں ایک اور گروپ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک اور قوم کا ذکر ہو رہا ہے، ایک اور فیملی کا ذکر ہو رہا ہے، اسماعیلی، جنہیں فاطمیدس کہتے ہیں. انہوں نے ایجپٹ کو مصر کے اوپر قبضہ کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی خلافت کو جو ہے انہوں نے ان ساری جگہوں پر پھیلایا، ویسٹرن افریقہ میں، سوڈان میں، سسلی میں. اور یہ جگہیں اسرائیل، جارڈن، لیبنن، فلسطین، سیریا، ترکی اور ویسٹرن پارٹ آف سعودی عربیہ سے چھوڑ کر باقی جگہ پر انہوں نے اپنا سکہ جمایا. So dear students, this is for today's class. اس کے بعد ہمارا ایک اور ٹاپک رہتا ہے جو اسی سے کنیکٹڈ ہے، which is reasons for the downfall of Abbasids. یہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. Now I want you to read this page 5 again تاکہ آپ کو اور زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے. اور in the next class inshallah we will complete this topic by going through the reasons for the downfall of Abbasids. So this is for today's class. See you in next class. Thank you.